खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अजमी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम हेल्थ केयर में प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाज़रीन के साथ सेहत व तंदुरुस्ती की बातों को शेयर करते हैं, शिफा की बातों को शेयर करते हैं और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको मुख्तलिफ बीमारियों से तदारक और उनके बारे में गाइडलाइन भी फराहम करते हैं। तो आज भी जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू बुखार का जो दौरा है, आज हम प्रोग्राम के आखिर में डेंगू बुखार के बारे में आपको गाइडलाइन फराहम करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। खुदाई कदूस, हम बड़ी आज़ी के निकसारी फरोतनी हलीमी के साथ तेरी हजूरी में जुड़ते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, उम्मीदवार के लिए, मेंबरान के लिए, चेयरमैन साहब के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्रोग्राम हेल्थ केयर के लिए खुदाई कदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे। अपने खादम को अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना, अपने पाक की तासीर के जरिए से अल्फाजों की तरतीब अदा करना, पाक कलाम का वो मुकाशफा अदा करना जिसकी आज के दिन हमें ज़रूरत है। देखने वाले नाजरीन को खुदा बड़ी बरकत देना, इनके घरों को, खानदानों को बड़ी बरकत देना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सेहत एक ऐसी नेमत है खुदा की तरफ से जो खुदा हमें लामहदूद तरह से देता है और जिसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि किसी दानश्वर ने बादशाह खूब कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ। शिफा हजार नेमत है और मैं समझता ये हजार नहीं बल्कि ये लाखों नेमत है और ये खुदा की एक बड़ी बख्शिश है। ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। इसी नेमत की वजह से हम दूसरी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जी, ऐसी है कि जब हमारा जिस्म सेहतमंद होगा तो सेहतमंद जिस्म में दिमाग भी सेहतमंद होगा, तो फिर ही हम जिंदगी के रोजमर्रा कामों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आज हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जिस्मानी शिफा की फिक्र करते हैं, हालांकि ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आप प्यारे में चाहते हो कि तू तंदुरुस्त रहे। खुदा तो ये चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहे। खुदा ये चाहता है कि हम जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहे और रूहानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहे। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम खुदा के खादम के साथ मिलकर आज कलाम खुदा में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम सेहत के हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। बुजुर्ग यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब 10वीं से हम 14वीं आयत तक पढ़ेंगे और फिर 14वीं आयत को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। जी, कलाम खुदा में लिखा है, वो दिन सबत का था, बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बना। खुदा उनका नाम शुक्र हो। नाज़रीन, 14वीं आयत में लिखा है कि इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। मेरे दिलों में इसी पैसेज पर गौर करेंगे, इसी आयत पर गौर करेंगे कि देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ताकि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत ना आए। वैसे हम जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि खुदा चाहता है हम जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहें और रूहानी तौर पर भी तंदुरुस्त रहें। और एक जदीद तहकीक ने डॉक्टर साहब ये साबित किया है
کہ حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ روحانی طور پر صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، وہ فزیکلی بھی بہت فٹ رہتے ہیں. تو یہاں پر کچھ ایسی سچویشن اس حوالے میں ناظرین میں دکھائی گئی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حوالہ بائبل المقدس کا بڑا مشہور و معروف حوالہ ہے خداوند یسوع مسیح کی شفا بخش قدرت کے حوالے سے، کہ بیت حسدہ کا جو وہاں پہ مفلوج زدہ شخص ہے 38 سال کا، 38 سال سے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ویٹ کر رہا ہے، لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے شفا یابی سے محروم رہا، اور آج اس کی زندگی میں وہ دن آ گیا کہ نجات دہندہ وہاں پہ آ گیا. خداوند یسوع مسیح وہاں پہ آ گئے اور خداوند یسوع مسیح نے اسے حکم کیا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور پاک کلام کے اندر لکھا وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. ناظرین جو بات آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے بیسیکلی کہ جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں، جب وہ شخص دوبارہ خداوند یسوع مسیح سے ملتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے، تو خداوند یسوع مسیح کو بڑی اہم بات کرتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنا تاکہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت نہ آئے. تو اصل میں سمجھتا ہوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں بیماریوں کے، لیکن یہاں پر جس بیماری کا ذکر کیا گیا وہ گناہ کی وجہ سے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو منع کیا اس بات سے بنیادی طور پر کہ وہ جو روٹ کاز ہے، بنیادی وجہ تھی اس کے مفلوج پن کی، اس کے فالت زدہ ہو جانے کی، خدا کی نعمتوں برکتوں اور بخششوں سے محروم ہو جانے کی، چلنے پھرنے سے، زندگی سے لطف اندوز ہونے سے وہ محروم ہو گیا تھا. اس کو دوبارہ سے وہ نہ دہرائے، پھر گناہ نہ کرنا تاکہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت نہ آئے. تو میں ڈاکٹر صاحب سمجھتا ہوں جیسے آپ میڈیکل میں کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ پرہیز جو ہے وہ ہمیشہ علاج سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں روحانی معنوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شخص سے یہ کہا ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا، یعنی پرہیز کرنا. سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے روحانی معنوں میں اس کو گناہ سے پرہیز کرنے کی جو ہے وہ جو ہدایت کی ہے، نصیحت کی، اور بلکہ حکم دیا ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا. سب آپ بھی جانتے ہیں اور اکثر میرے سامنے کئی دفعہ آپ کہتے ہیں پرہیز لوگوں کو بتاتے ہیں جب تو آپ میڈیسن دیتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ نال کہہ بھی رہے ہوں جو کہ بھائی جی یہ پرہیز نہ کیتا تو برا حال ہونا. تو میں سمجھتا ہوں میڈیکلی یہ لائن میڈیکل لائن میں یہ بتاتی ہے کہ پرہیز جو ہے وہ زندگیوں کے اندر بڑا ضروری ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر روحانی طور پر صحت مند رہیں، روحانی طور پر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو پھر گناہوں سے پرہیز کریں، اور اگر جسمانی طور پر ہم فٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے مضر صحت ہیں، ہماری صحت کے لیے خراب ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس تعلق سے زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں، اور کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہمارے بدن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، ہارٹ پرابلمس ہیں، لوگوں کو شوگر کا بڑا پرابلم ہے، اور اس میں پھر آپ بعد میں پرہیز بھی بتاتے ہیں. تو لہٰذا پرہیز جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فزیکلی فٹ رہیں. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ڈاکٹر صاحب ہم ایک اور جگہ بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے اسی قسم کی بات کی. وہاں پر بھی ایک فالت زدہ شخص آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے اس سے پہلے کہ اسے جسمانی طور پر فٹ کرتے، روحانی طور پر جسمانی طور پر اسے شفا دیتے، آپ نے اس سے بھی کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہو. وہاں پر بھی آپ نے یہی بات کی کہ روحانی طور پر آپ کی زندگی میں تندرستی تبھی آ سکتی ہے جب آپ گناہ سے پرہیز کریں گے، اور فزیکلی آپ کی زندگیوں میں تندرستی تب قائم رہے گی آپ جب ان ساری مضر چیزوں سے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں گے جو ہمارے لیے مضر صحت ہو، جس میں خاص کر جو ہے یہ سموکنگ جو ہے، نشہ بازی جیسی لعنت جو ہے، اس سے بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سارے کا سارا جو اندرونی جو ہے فزیکلی بھی فٹ رہے، اور ہم لائق طور پر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. تو ڈاکٹر صاحب کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ بھی کرو خدا کے جلال کے لیے کرو. تو خداوند سے دعائیں خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں کلام خدا میں سے آپ نے صرف تندرستی کے حوالہ سے بیان کیا ہے. خاص طور پر آپ نے جو بتایا ہے کہ گناہ ایک ایسا عنصر ہے ہماری زندگیوں میں جو ہمیں جسمانی طور پر تو بیمار کر رہے ہیں، روحانی طور پر بھی بیمار کر دیتا ہے. تو خدا یسوع مسیح نے پھر اس کا علاج بتا دیا، اور خوبصورت بات کہی کہ پھر دوبارہ گناہ نہ کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تو اس سے پہلے بھی کوئی زیادہ آفت نہ ہو جائے، پہلے سے زیادہ آفت تجھ پر آ جائے. گناہ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری آفات آ جاتی ہیں، بہت ساری آزمائش میں چلے جاتے ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح ہمیں
روحانی طور پر ہیل کرتے ہیں اور ان کا علاج بھی بتاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ گناہ کو دور کرنے کا حکم دیا خدا نے یسوع نے اسے کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا تاکہ اس سے زیادہ کوئی عادت مجھ پر نہ آئے. تو میں آپ سے پادری صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف جسمانی شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ضروری ہے لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اندر سے ہم روحانی طور پر مردہ ہیں, بیمار ہیں, ہماری روحیں بیمار ہیں. ان کی کبھی انہوں نے توجہ نہیں کی. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کلام خدا ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی ہمیں دی ہے, اور پاک کلام کے اندر پھر لکھا کہ ان دونوں کا ہی حساب کتاب ہوگا, ان دونوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے کلام مقدس میں خدا یسوع نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ان سے نہ ڈرو جو تمہارے جسم کو قتل کرتے ہیں, بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ہلاک کرنے کا حکم دے سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ناظرین, جیسے تھوڑی دیر بھی پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ روحانی طور پر صحت مند ہوتے ہیں وہ جسمانی طور پر بھی زیادہ فٹ رہتے ہیں. ان کی جو عمر ہے وہ دراز ہوتی ہے بجائے اس کے کہ جو لوگ روحانی نہیں ہوتے, روحانی طور پر صحت مند نہیں ہوتے. لہٰذا روحانی طور پر صحت یاب ہونا جو اشد ضروری ہے, اور اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر لازم طور پر اپنا چیک اپ بائبل مقدس کے ذریعے سے کرتے رہیں, کرواتے رہیں, اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں, پرکھتے رہیں, اور جو گناہ جو وبائیں بیماریاں ہمارے لیے مضر ہیں ان سے بچتے رہیں. گناہ کی ایسی علائشوں سے, ہر طرح کی بری باتوں سے بچتے رہیں تاکہ ہم روحانی طور پر بیمار نہ ہوں, تاکہ نتیجہ طور پر جسمانی طور پر بیمار نہ ہوں, اور خدا کے نام کو جی بڑی اچھی اور وضاحت کے ساتھ آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں خدا کے پاک کلام کو فالو کرنا چاہیے. کیونکہ بزرگ دور میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جیسے میں اکثر کلیسیا سے کہتا ہوں کہ آپ نے روحانی چیک اپ بھی کبھی کروایا, تو میرا وہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ روزانہ خدا کے مذہبوں پر جائیں, پاک کلام کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے, آئینہ ہو آپ کے سامنے کہ کن چیزوں کو چھوڑنے کی. تو جب آئینہ ہمیں سامنے ہوگا تو ہم آئینے میں دیکھ بھی سکتے ہیں, اور خدا ہمیں گائیڈ لائن بھی دیتا ہے کہ ہم خدا کے کلام سے سیکھیں, خدا کے کلام سے دل لگائیں. کیونکہ بزرگ دور میں بھی کہتے ہیں کہ اس لیے وہ مجھے چلا کہ میں نے اسے دل لگایا. جب ہم دل لگائیں گے خدا کے کلام کے ساتھ, اس نے میرے ساتھ دل لگایا, اسے چھڑاؤں, میں اسے چھڑاؤں, بالکل صحیح بات, میں اسے سرفراز کروں گا, عزت تیری بتائے گا. آپ کو کوئی لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا جب تک خدا آپ کی عزت بڑھانے والا ہے. خدا آپ کو عزت دینا ہے, خدا آپ کو کوئی لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گناہ ہماری زندگیوں کے ایک ایسا عنصر ہے جس کی وجہ سے ہم روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور سب ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام ہیلتھ کیئر کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی بخار بہت عام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو ڈینگی مچھر ہے یہ صاف پانی پہ آتا ہے. اس کو صاف ستھرا مچھر کہتے ہیں. اس کا جو لاروا ہے نا یہ صاف پانی میں پھلتا پھولتا روان چلتا ہے. تو میں اس لیے آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے جتنے بھی برتن ہیں ان میں صاف پانی پڑا تو وہ اس کو آپ ضائع کر دیں تاکہ اس پانی پہ وہ صاف پانی پہ مچھر نہ آ. اور آپ مچھردانیاں یوز کریں, پورے آستین والے کپڑے پہنیں تاکہ مچھر آپ کے قریب نہ آئے. تو خدا نخواستہ اگر آپ کو ڈینگی بخار ہو جاتا ہے تو آپ فوری اس کا ٹریٹمنٹ کریں, کیونکہ یہ اس کی بہت کریٹیکل صورت بھی ہو سکتی ہے. کانوں سے خون, ناک سے خون, منہ سے خون آ سکتا ہے, پلیٹلیٹس جو ہمارے جسم میں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو آپ جوسز کا زیادہ سے زیادہ, پپیتا جو ہے اس کے لیے بہت مفید ہے. پپیتا کھانا, پپیتے کا جوس پانا ڈینگی جو بخار ہے اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. تو میں آپ ناظرین سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان دنوں ویسے بھی پپیتا کھا لیا کریں, اس کا جوس استعمال کیا کریں اگر نہیں بھی ہے, لیکن یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. تو بھائی صاحب ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں. شکریہ ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام ہیلتھ کیئر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی, گاڈ بلیس آل آف یو, گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی.